मैं लुधियाना की तरफ आजिम था। मेरे दिल की धड़कन किसी तेज ढोल की मानिंद सीने में बज रही थी। वाहगा बॉर्डर पर जो तस्वीर ली गई थी, अब वो तस्वीर रेडियो की खबरों में सुनाई दे रही होगी, टीवी पर बार बार दिखाई जा रही होगी और अखबारात की सुर्खियां मुझ पर ही मेहर लगा रही होंगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया होगा, जो कोई इस शख्स की निशानदेही करे इसे गिरफ्तार कराए, इसे इतने 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं हर एक की आंख में शक का अक्स बन चुका हूं। गांव का बूढ़ा, ढाबे का मजदूर, खेत का किसान, यहां तक के बच्चे भी मेरे दुश्मन बन सकते थे। 25-30 हजार एक बड़ी रकम थी और गुर्बत के मारे लोगों के लिए ये लालच काफी थी कि वो अपनी गैरत बीच कर मेरा पता पुलिस को बता दें। मैं लुधियाना की तरफ बढ़ रहा था, मगर हर कदम मौत के कांटे पर रख रहा था। मेरे पास अब बस एक ही सहारा था, अल्लाह का नाम और वालिद की वसीयत। बेटा, अगर कभी मौका मिले तो जालिमों के खिलाफ लड़ना, मजलूमों के साथ खड़े होना। मेरी आंखें भीग गईं, मगर मैंने सर झटक कर अपने आंसू पूंछ दिए। कमजोरी का वक्त नहीं था। रास्ते में एक सुनसान वोरान बियाबान सा इलाका आया। हवा में घास की बास थी और इर्दगिर्द झाड़ झंकार फैला हुआ था। अचानक मेरी समात को मुर्ग की चीख सुनाई दी। मैं चौंक गया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर इस पर झपटा हो। मैं झाड़ियों के बीच भाग कर पहुंचा तो देखा कि एक सुर्ख कलगी वाला मुर्ग एक लूमड़ के जबड़ों में तड़प रहा है। मुर्ग की आंखों में खौफ और बेबसी थी। मेरे अंदर जाने क्यों एक अजब जज्बा जागा। मैं जानता था कि वक्त कीमती है, मुझे अपना वक्त किसी मुर्ग को बचाने पर ज़ाय नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद ये मुर्ग भी मेरी अपनी हालत का अक्स था। मैंने एक पत्थर उठाकर जोर से लूमड़ की तरफ फेंका। लूमड़ चौंक कर पीछे हटी और मुर्ग छुटकारा पाकर मेरे कदमों के करीब आ गया। मैंने झट इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो फड़फड़ाता रहा, मगर मैंने इसे अपनी बगल में दबा लिया। अब मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। एक मुसाफिर के बजाय मैं एक ऐसा शख्स बन चुका था जो मुर्ग लड़ाने वाला कोई मवाली सा नजर आता था। मेरे कपड़ों पर गर्द जिमी थी, चेहरे पर रातों जागने के आसार थे और अब बगल में दबका मुर्ग। सब कुछ मेरे हक में एक ढाल था। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक पुख्ता सड़क पर पहुंचा। दौर से मुझे शोर सुनाई दिया, गाड़ियों के हॉर्न और सिपाहियों की आवाजें। जब मैं करीब गया तो दिल दहल गया। वहां एक नाका लगा हुआ था। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा था, उनकी शनाख्ती दस्तावेजात देखे जा रहे थे। मेरा दिल डूबने लगा। ये वही लम्हा था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। अगर किसी ने मेरी शक्ल पहचान ली तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने मुर्ग को और मजबूती से दबाया, सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता नाके के करीब पहुंच गया। 2 सिपाही सामने खड़े थे। एक ने मुझे ऊपर नीचे देखा और बोला, ओए, कहाँ जा रहा है? मैंने सर झुकाकर पंजाबी लहजे में जवाब दिया, ओ भाई जी, बाजार जा रहा हां। एह मुर्गा वीखो कलवाहे लुवाना ए। सिपाही ने मुर्ग की तरफ देखा जो अब भी कमजोर आवाज में काकरोहे कूं कर रहा था। दूसरे सिपाही ने हंसकर कहा, चेड यार, एहत कोई काकड़बाज लुगदा ए। एस्कोलों की लबना। पहला सिपाही जरा चौंका, मगर फिर इसने हाथ हिलाकर मुझे आगे जाने का इशारा किया। जा पर सीधा जा, ओथे ज्यादा खिलो ना। मैंने शुक्र अदा किया और सर झुकाए आगे बढ़ गया। पसीने के कतरे मेरे माथे पर बह रहे थे। बस एक लम्हे की देर थी, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया होता तो मेरा किस्सा वहीं खत्म हो जाना था। शाम ढलने लगी थी जब मैं लुधियाना के नवा में एक कच्चे मकान के करीब पहुंचा। मैंने मुर्ग को वहीं छोड़ दिया। वो डर के मारे पहले तो रुका, मगर फिर आज़ादी पाकर दौड़ते हुए सह में गायब हो गया। मैंने गलियों का रुख किया। लुधियाना की गलियां तंग और पुरहुजूम थीं। हर तरफ शोर था, दुकानों के हॉर्न, रेड़ी बानों की आवाजें और कहीं कहीं ऊंची आवाज में चलते भजन। मैंने सर झुकाए भीड़ में चलना शुरू किया। दिल में खौफ था कि कोई पोस्टर मेरी आंखों के सामने आ जाए और कोई मुझे पहचान ले। वाकई 2-3 बार मेरी नज़र दीवारों पर चस्पा पोस्टरों पर पड़ी। मेरी अपनी तस्वीर थी, वही तस्वीर जो वाहगा पर खींची गई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, ये शख्स अगर नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। इनाम 25,000 रुपए। मैंने सांस रोक कर तेजी से गुजरने की कोशिश की।
چند لوگ بھی اس پوسٹر کو دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر شکر ہے کہ انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ شاید میرا بدلا ہوا حلیہ میری ڈھال تھا۔ ایک جگہ سے میں نے نان پلوڑ خریدے، دکان والے نے مجھے گھور کر دیکھا لیکن میں پیسے دے کر جلدی سے نکل لیا۔ کچھ آگے آ کر میں نے پکوڑوں والے کی طرف دیکھا، وہ دوسرے گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا۔ رات ہو چکی تھی اور میں جانتا تھا کہ شہر میں زیادہ دیر راکنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں شہر کی گلیوں سے ہوتے ہوئے باہر نکلنے کی راہ تلاش کرتا رہا۔ آخرکار ایک سنسان راستہ ملا جو کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس پر چل پڑا اور کچھ ہی دیر بعد شہر کی روشنیوں سے دور نکل آیا۔ اندھیرا گہرا تھا مگر میرے دل کو سکون تب ملا جب مجھے ایک پرانا برگد کا درخت دکھائی دیا۔ اس کے گھنے جھنڈ نے ایک محفوظ سایہ دیا۔ میں اس کی جڑوں کے قریب بیٹھ گیا اور پھر آہستہ آہستہ چڑھ کر اوپر ایک شاخ پر جا بیٹھا۔ میرا جسم تھکن سے نڈھال تھا، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے دل کو تسلی دی اور رات وہیں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کے سناٹے میں کہیں کہیں کتے بھونکتے تھے، اب پھر گاؤں کے کسی گھر سے بلب جھلملاتا تھا، مگر برگد کی شاخ پر بیٹھے مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ نیند اور جاگ کے بیچ میرا ذہن بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، کیا میں کل زندہ بچ پاؤں گا؟ کیا میں واقعی پٹھانکوٹ پہنچ سکوں گا؟ لیکن ساتھ ہی ایک اور آواز بھی میرے اندر سے آ رہی تھی، ابو کی وصیت ہے، کشمیر تک جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے شاخ کو مضبوطی سے تھاما اور آنکھیں بند کر لیں۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ میں نے اگلے دن کی پہلی روشنی میں حرکت شروع کی۔ ہوا میں نمی تھی اور پتوں کی خشخشاہٹ جیسے میرے قدموں کے پیچھے سرگوشی کر رہی ہو۔ لدھیانہ کے مضافاتی علاقے کی سمت چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیں، دل کی دھڑکن زور سے بج رہی تھی۔ میں نے فوراً جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن چند لمحے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف میری تشویش نہیں تھی، کچھ لوگ واقعی پیچھے تھے۔ میں نے سر جھکایا اور ایک خالی گھر کی طرف رخ کیا، گلی کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان۔ میں نے فوری فیصلہ کیا کہ یہاں چھپنا سب سے محفوظ ہے۔ چھلانگ لگا کر صحن میں داخل ہوا۔ مکان خالی سا تھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، سرنگ کی مٹی کی خوشبو، جیسے کسی نے پہلے ہی یہاں کچھ چھپایا ہوا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی زمین کے نیچے کھدی ہوئی سرنگ تھی، جیسے کوئی پہلے ہی باہر نکل چکا ہو۔ میرے دل نے زور سے دیکوئی مارے، یہ میرے لیے خطرہ بھی ہے اور راہ بھی، میں نے سوچا۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی دھندلا سا اندھیرا تھا۔ زمین تھوڑی نرم تھی اور ہاتھوں کو مٹی لگ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے واقعی اسے چھپنے کے لیے بنایا تھا۔ میں نے قدم قدم آگے بڑھائے، دیواروں سے ٹکراتے ہوئے آوازیں سننے کی کوشش کی، لیکن باہر صرف پرندوں کی آواز اور دور کی سڑک کے شور کے تھوڑے نشان ہی تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ سرنگ کا سرا کھلے علاقے کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، میں درختوں کے ایک گھنے ذخیرے میں پہنچ گیا۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا جنگل نما علاقہ تھا، جہاں زمین پر پتھریلے راستے اور جھاڑیاں تھیں۔ میں نے سانس لیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر پولیس نے سرنگ کے اندر کچھ دیکھ لیا ہوتا تو اب میری کہانی وہیں ختم ہو چکی ہوتی۔ میں نے کچھ دیر رکا اور باہر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس کے لوگ ابھی بھی اس مکان کے اندر تھے اور گاؤں والے بھی آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ ایک جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ پولیس سے کہہ رہے تھے کہ مکان میں سرنگ ہے، لیکن پولیس نے انہیں دھکیل دیا اور مکان کی جانچ شروع کر دی۔ میں نے دور سے سنا کہ وہ گھر میں داخل ہو گئے ہیں اور سرنگ کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اپنا رخ مزید درختوں کی طرف کر لیا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ ہر قدم پر خوف تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عزم بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب کوئی رستہ آسان نہیں ہے، ہر حرکت میں موت چھپی ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے کے بعد مجھے سڑک نظر آئی۔ میں نے ایک ٹرک دیکھا جو دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ میں نے موقع دیکھا اور دوڑتے ہوئے اس کے پچھلے حصے میں چڑھ گیا۔ ٹرک کا ڈرائیور شاید جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے پچھلے حصے میں کوئی چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں اندر بیٹھا، ٹرک تیز ہو گیا۔ دھول اور شور کے بیچ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوپہر کو ٹرک ایک جگہ رکا، ڈرائیور پیشاب کرنے کے لیے اترا۔
میں نے فوراً موقع دیکھا اور چھلانگ لگا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہاں میں نے مٹی اٹھا کر چہرے اور ہاتھوں پر رگڑ دی تاکہ رنگ اور خاک کا امتزاج میری شکل بدل دے۔ تھوڑی دیر میں میرا حلیہ مکمل بدل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک بھٹے والے سے 2 چھلیاں خریدیں اور فوراً کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پیدل جالندھر کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس کوئی ٹرین بس کا سہارا نہیں تھا کیونکہ ہر اسٹیشن اور ہر سڑک پر پولیس اور CID کے اہلکار میری تلاش میں تھے۔ ہر لمحہ خطرہ تھا، لیکن میں نے اپنے والد کی وصیت اور مقصد کو یاد رکھا۔ میں نے پتہ کیا کہ آگے کا راستہ کھیتوں اور کچی پگڈنڈیوں سے ہو کر جالندھر جاتا ہے۔ میں نے اپنے قدم احتیاط سے رکھے، کبھی جھاڑیوں میں چھپتا، کبھی درختوں کے سائے میں رک کر۔ ہر بار دل زور سے دھڑکتا کہ کہیں کسی کی نگاہ نہ لگ جائے۔ رات آہستہ آہستہ چھا رہی تھی اور میں ایک بار پھر چھپنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ میرے سامنے ایک کچی زمین تھی جہاں درختوں کا گھنا جھنڈ تھا۔ میں نے ایک شاخ پکڑی اور اوپر چڑھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے اپنی سانسیں سنبھالی اور دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔ اس رات بھی اندھیرا اور سکوت دونوں میرا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یہ سفر کامیاب ہو اور میں جالندھر پہنچ کر مزید محفوظ راستہ تلاش کر سکوں۔ صبح میں جالندھر کی طرف پیدل بڑھ رہا تھا۔ دھوپ کا زور بڑھ رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ زمین کی مٹی میرے جوتوں میں گھس رہی تھی۔ میرے پاس کوئی ہلکی سی بھی سہولت نہیں تھی، نہ پانی کے ذخیرے، نہ کھانے کے کافی ذرائع، بس اللہ پر بھروسہ اور والد کی وصیت۔ دل میں بار بار گونج رہا تھا، کشمیر تک جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے کھیتوں اور خالی زمینوں سے گزرتے ہوئے بڑے سڑکوں سے دور رہنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی ایک گاڑی گزرتی یا کسی کسان کی نظر مجھ پر پڑتی تو میں نظریں جھکا کر نکل لیتا۔ ہر قدم پر خوف کے سائے میرے ساتھ تھے۔ میرے کان ہر آواز پر تن گئے تھے۔ کوئی ہنسی، کوئی بھونکنا، کوئی گاڑی کی آواز، ہر چیز مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کہیں کوئی پولیس CID کا اہلکار تو نہیں۔ راستے میں ایک پرانا خشک نالا آیا۔ میں نے احتیاط سے اس پر چلنا شروع کیا تاکہ کوئی میرے قدموں کی آواز نہ سن سکے۔ نالی کے کنارے گھاس میں بیٹھا میں نے اپنے چہرے پر مٹی اور خاک رگڑ کر حلیہ مزید بدل دیا۔ میرے کپڑے اب بھی پرانے اور کچے تھے، لیکن یہ مجھے قریب کے کسان گاؤں والے لگنے میں مدد دے رہے تھے۔ چند گھنٹوں کی پیدل چلنے کے بعد میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچا۔ وہاں کوئی دکان کھلی تھی اور چند لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا کہ کسی نے میرے پوسٹر تصویر نہیں لگائی۔ شاید میں کافی دور ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہاں میں کچھ کھا لوں اور پانی پی لوں۔ میں گاؤں کے ایک کنارے سے دکان تک پہنچا۔ دکان کا نام اوراج بھوٹی ڈھابا تھا۔ میں نے 2 چھلیاں لیں اور پانی پی کر چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ دکان کے مالک نے کچھ نہیں کہا، شاید اس نے بھی مجھے کسی عام گاؤں والا سمجھا۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ کھیتوں کی طرف رخ کیا۔ میرے پاس اب بھی لمبا سفر تھا۔ لدھیانہ سے جالندھر تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ رات تک چھپ کر اور دن کے وقت مختصر فاصلے طے کر کے جاؤں گا۔ رات کے پہلو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور دور کہیں بھڑکتے ہوئے کتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنا سلیقہ سے حلیہ مزید بدل لیا، بالکل ایسے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھا تو میں عام گاؤں والا نظر آؤں۔ رات کے پہلو میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن صبح ایک کچے راستے سے گاؤں کے کنارے چل کر جالندھر کی طرف بڑھوں گا۔ راستے میں کئی چھوٹے پانی کے ذرائع اور کھیتوں کی پگڈنڈیاں تھیں جو مجھے چھپنے کا موقع دیں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہر قدم موت کے قریب لے جا رہا ہے، لیکن مقصد کے بغیر زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ صبح ہوئی اور میں چل پڑا۔ راستہ مشکل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن ہر لمحے میں اپنے والد کی وصیت اور کشمیری مظلوموں کے بارے میں سوچ کر خود کو سنبھالتا رہا۔ میں نے کھیتوں، جھاڑیوں اور درختوں کی چھاؤں میں اپنی رفتار کو چھپایا۔ کبھی کبھی گاؤں والے کسان دیکھ لیتے تو میں جھاڑیوں میں دب کر چند لمحے رکتا۔ دوپہر کے قریب میں نے ایک اور راستہ لیا جو گاؤں کے ایک کنارے سے ہو کر جالندھر کی سمت جاتا تھا۔ یہ راستہ خطرناک تھا کیونکہ یہ کھلا تھا اور اگر کوئی پولیس اہلکار سامنے آ جائے تو بچنا مشکل ہوگا۔ میں نے دل کی دھڑکن بڑھتی ہوئی محسوس کی، لیکن اللہ کے نام پر آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں ایک چھوٹے سے نالے پر پہنچا۔
وہاں پانی کا بہاؤ تھا اور میں نے جلدی سے پانی پی لیا۔ دل میں سوچا کہ اگر میں تھوڑا آرام کر لوں تو طاقت بڑھ جائے گی، لیکن رکنے کا مطلب تھا خطرہ، کیونکہ کسی بھی لمحے پولیس کسی کا پہنچنا ممکن تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا پانی ختم کیا اور آگے بڑھ گیا۔ شام کے پہلو میں نے جالندھر کے قریب ایک چھوٹے سے مضافاتی علاقے کی طرف رخ کیا۔ وہاں کچھ لوگ باہر بیٹھے تھے، لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ یہ وقت قیمتی ہے، میں شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کسی خالی جگہ چھپ کر رات گزاروں گا۔ رات کو ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا میں نمی تھی اور درخت کی شاخوں کے بیچ چھپنا مجھے محفوظ رکھ رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ یہ سفر کامیابی سے مکمل ہو اور میں جالندھر پہنچ کر مزید محفوظ راستہ تلاش کر سکوں۔ صبح کے پہلے پہر میں نے دیکھا کہ گاؤں کی سمت کچھ روشنی ہے، لوگ اور پولیس اب بھی میرے تعاقب میں ہو سکتے ہیں۔ میں نے چھلانگ لگا کر گھنے جھاڑیوں سے آگے بڑھا۔ راستہ لمبا اور تھکا دینے والا تھا، لیکن ہر قدم میں مقصد اور والد کی وصیت کی قوت تھی۔ میں نے کھیتوں کے کنارے، درختوں کے نیچے اور چھوٹے نالوں سے گزرتے ہوئے جالندھر کی سمت بڑھنا شروع کیا۔ ہر قدم پر خوف تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عزم بھی تھا کہ یہاں رکنا موت کے مترادف ہوگا۔ میں نے اپنے حلیہ کو مزید بدل لیا، مٹی اور گرد سے چہرہ اور کپڑے چھپائے، ہر قدم پر نظر رکھتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ دوپہر کے پہر میں ایک کچی سڑک پر پہنچا۔ وہاں ایک ٹرک رک کر ڈرائیور پیشاب کر رہا تھا۔ میں نے موقع دیکھا اور چھلانگ لگا کر ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھ گیا۔ ٹرک دھیرے دھیرے حرکت کرنے لگا اور میں نے اپنی سانسیں سنبھالی۔ ٹرک کے سفر کے دوران میں نے سوچا کہ اب میرے پاس جالندھر پہنچنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، لیکن ہر لمحے میں خوف تھا، کیونکہ میرے پیچھے واہگہ بارڈر، لدھیانہ اور مضافاتی علاقے کے پولیس اہلکار، گاؤں والے اور انعامی لوگ موجود تھے۔ ہر قدم میرے لیے موت اور زندگی کے بیچ کا فرق تھا۔ ٹریک کے سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ راستہ کافی طویل اور کچا ہے۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرا مقصد صاف تھا، جالندھر پہنچنا اور پٹھانکوٹ کا راستہ حاصل کرنا۔